इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। और अय्यूब को याद कीजिए जब उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है, तो हमने उसकी दुआ कबूल कर ली। फिर जो कुछ उसे तकलीफ थी वो हमने दूर कर दी और हमने उसे उसके अहलो अयाल और उनकी मानिंद उनके साथ मजीद भी अपने पास से बतौर रहमत अता किए और इबादत करने वालों के लिए नसीहत के तौर पर। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला के बरगुज़ीदा नबी थे। अल्लाह ताला की तरफ से उन पर ऐसी शदीद आजमाइश आई कि वो बहुत लंबी बीमारी में मुब्तला हो गए और इसकी वजह से उनके अहलो अयाल भी उनसे जुदा हो गए, या ये भी कहा जाता है कि वो फौत हो गए, माल मवेशी भी हलाक हो गए। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हर मुसीबत पर सब्र किया, अपने रब पर भरोसा किया, कोई शिकवा नहीं किया, कोई वावैला नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। जब तकलीफ हद से बढ़ गई तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन पर अपनी रहमत नाजिल की, उनकी दुआ कबूल फरमाई और हुक्म दिया कि जमीन पर अपना पाँव मारो। उन्होंने पाँव मारा तो ठंडे पानी का चश्मा नमदार हो गया। हुक्म हुआ कि इसे पियो और इससे गुस्ल करो। वो मुबारक पानी पीने और उस पानी के साथ गुस्ल करने से उनकी सारी बीमारी दूर हो गई। यानी पानी उनके लिए शिफा का बायस बन गया अल्लाह के इज़्न से, और वो पूरी तरह सेहतमंद हो गए। अल्लाह ताला ने उन्हें उनके घर वाले भी अता फरमा दिए और इतने ही और भी दे दिए। व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, और अय्यूब को याद कीजिए अलैहिस्सलाम जब उसने अपने रब को पुकारा। निदा का लफ्ज़ है नादा। निदा कहते हैं बुलंद आवाज से पुकारने को। यानी एक दुआ होती है जो हम चुपके चुपके मांगते हैं, जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मांगी, इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया। वहाँ निदा का लफ्ज़ है लेकिन निदाअन खफिया यानी ऐसी पुकार थी जो कि चुपके चुपके थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ निदा का लफ्ज़ है, नादा का लफ्ज़ है। तो उन्होंने अपने रब को पुकारा। दोनों तरह पुकारना चाहिए, दिल ही दिल में, चुपके चुपके और बुलंद आवाज से भी। रब हर तरह सुनता है। क्या पुकार के कहा, अन्नी मस्सनी अद्दुर, या रब मुझे तकलीफ पहुंची है। दुर से मुराद इंसान की जिस्मानी बदहाली है, बीमारी, लागरी, बुढ़ापा, ये सब चीजें दुर में आती हैं। व अंत अरहमुर राहिमीन, और आप सब रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाले हैं। कितना खूबसूरत अंदाज है पुकारने का, दुआ करने का। मुख्तसर अल्फाज है, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं है, चंद लफ्ज हैं लेकिन बड़े ही जामे लफ्ज, और किसी चीज का मुतालबा भी नहीं किया, सिर्फ रहम की दरख्वास्त की, यानी अल्लाह ताला की रहम का एक तरह से वास्ता दिया। अंता अरहमुर राहिमीन। तो क्या हुआ नतीजा, फस्तजबना लहू, हमने उसकी दुआ कबूल कर ली, उसकी गिरिया उजारी कबूल कर ली। फकशफना बिही मिन दुर्रन, और जिस तकलीफ में हमने उसे मुब्तला किया था उससे आफियत अता कर दी। व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहु मअहुम, और जिस तरह उन्हें पहले अल्लाह ताला ने अहलो अयाल और मालो दौलत और सेहत और आफियत अता की थी, वो सब चीजें अल्लाह ताला ने लौटा दी, बल्कि और भी ज्यादा अता की। और दुनिया की नेमतों के साथ इस सब्र पर आखिरत के बड़े अजर सवाब का भी वादा किया। अल्लाह ताला ने एक दूसरे मकाम पर अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र की तारीफ की है, इन्ना वजदनाहु साबिरन निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब, बेशक हमने उसे साबिर पाया। अल्लाह ने गवाही दे दी कि वो सब्र करने वाले थे। हम सब्र भी करते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसी तकलीफ में होते हैं कि सोचते हैं पता नहीं ये भी सब्र है या नहीं, यानी हमारा सब्र भी सब्र है या नहीं, उसमें भी डाउट हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके सब्र को मान लिया कि साबिर हैं। निअमल अब्द, कितना अच्छा बंदा। तो इससे पता चलता है कि सब्र करने वाला, गम से गुजरने वाला जब सब्र करता है तो अल्लाह ताला का महबूब बन जाता है, और साथ ही यकीनन वो बहुत रुजू करने वाला था। यानी इसका ये मतलब नहीं कि पहली दफा वो दुआ कर रहे थे या पहली दफा वो रब की तरफ उन्होंने रग़बत की थी इतने साल की बीमारी गुजार कर, और पहले उन्होंने कभी नहीं पुकारा था। इन्नहु अव्वाब, वो बहुत ज्यादा रुजू करने वाले थे रब की तरफ, बहुत ज्यादा अपने रब को पुकारने वाले थे। फिर फरमाया रहमतम मिन इंदिना, उन्होंने अरहमुर राहिमीन कहा तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने उनको अपनी रहमत से नवाजा। रहमतम मिन इंदिना, अपने पास से रहमत अता की। और ये रहमत क्या थी, अव्वल शदीद बीमारी और तकलीफ और आजमाइश के साथ उन पर रहम किया,
پھر انہیں صبر کی توفیق دے کر ان پر رحم کیا، پھر دعا قبول کر کے ان پر رحم کیا، پھر دعا قبول کرنے کے بعد صحت کے ساتھ اور مال و دولت وغیرہ لوٹایا اس کے ساتھ. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت تھی، رحمتم من عندنا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس رحمت کا ایک ظاہری مینیفیسٹیشن کیا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار ایوب علیہ السلام برہنہ غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگیں، یعنی جیسے بارش ہوتی ہے. ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے. ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو؟ یعنی مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دل میں اس کی کوئی لالچ نہیں، کوئی رغبت نہیں، تمہیں اس کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس اللہ نے پہلے سے ہی بہت کچھ عطا کر دیا ہے، تو تم پھر کیوں یہ سمیٹ رہے ہو؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں تیری بزرگی کی قسم، لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیسے ممکن ہے، یعنی اس سے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا. تو بندہ مومن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے اور استغنا بھی برتتا ہے، دل میں لالچ بھی نہیں رکھتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بن مانگے اس تک کوئی نعمت پہنچتی ہے تو اس کو اللہ کی رحمت سمجھتا ہے، برکت سمجھتا ہے، اور اس سے تکبر کرتے ہوئے بے نیازی نہیں برتتا یا ایسا زہد اور ایسا تکشف ظاہر نہیں کرتا کہ لے جاؤ اس کو، اٹھا لو اس کو، مجھے نہیں چاہیے، مجھے کیا کرنا ہے، میرے پاس آلریڈی بہت کچھ ہے، ایسا رویہ اختیار نہیں کرتا. یہ بھی شکر گزاری کا ہی ایک انداز ہوتا ہے. اور ان کے دل میں یعنی ایک طرح سے یہ شکر گزاری تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کوئی انسان تو نظر نہیں آ رہا تھا جو ان پہ سونا برسا رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آ رہا تھا، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اور جو چیز کسی لالچ اور کسی حرص کے بغیر انسان کے پاس آتی ہے تو اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھ کر شکر گزار ہونا چاہیے بندے کو. وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور عبادت گزاروں کے لیے ایک نصیحت ہے اس واقعے میں. یعنی عموماً جو عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں اگر ان کی دعا قبول نہ ہو تو بعض اوقات وہ مایوس ہونے لگتے ہیں، اتنی دعا کی پھر کچھ نہیں ہوا، یا پھر یہ کہ بعض اوقات عبادت کی وجہ سے شیطان دل میں ایک عجیب سا خیال ڈال دیتا ہے کہ تم تو بہت نیک ہو اور تمہارا دنیا سے کیا تعلق، اور انسان صرف دنیا کو کریٹیسائز ہی کرتا رہے اور دنیا کو برا بھلا ہی کہتا رہے. تو ایسا نہیں ہے، یعنی عبادت اور اللہ کی نعمت دونوں جمع بھی ہو سکتی ہیں، جیسے ایوب علیہ السلام پر جمع ہوئی تھی کہ وہ عبادت گزار تھے، اواب تھے، بہت زیادہ اپنے رب کو پکارتے تھے، اس کی طرف رجوع کرتے تھے. اور اواب جو ہوتا ہے صرف دعا نہیں کرتا بلکہ نماز اور دیگر نیک اعمال کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. اور اس میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے پر اپنی رحمت فرماتا ہے، صحت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، تو ایسے میں وہ مزید شکر گزار ہوتا ہے. تو اس واقعے میں عبادت گزاروں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ اگر بیماری آ جائے، اگر تکلیف آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے. اگر مختلف چیزوں کے ذریعے انسان کی آزمائش ہو تو پھر کس طرح صبر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے فریاد پیش کی جائے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ انعام فرمائے تو کس طرح بہیو کیا جائے. کیونکہ بعض لوگ تکلیف میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرتے ہیں، لیکن جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کو اپنا کارنامہ بتانے لگتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا اور ویسا کیا، یہ ایکسرسائز کی اور یہ دوا کھائی اور یہ طریقہ اختیار کیا تو اس وجہ سے مجھے یہ شفا ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس میں سے نکال دیتے ہیں. تو بندہ مومن کسی حال میں بھی، چاہے صبر ہو یا شکر ہو، وہ دونوں کیفیات میں رب ہی کے ساتھ جڑا رہتا ہے. ایوب علیہ السلام کا واقعہ حدیث میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ بھی آتا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اپنی آزمائش میں 18 برس بیمار رہے، 1-2 دن نہیں، 18 سال. قریبی اور دور کے لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا، ساتھیوں نے چھوڑ دیا. البتہ ان کے بھائیوں میں سے یعنی دینی بھائیوں میں سے 2 آدمی صبح و شام ان کے پاس آتے جاتے رہے. تو ایک دن ایک اپنے دوسرے ساتھی کو کہنے لگا، کیا تو جانتا ہے اللہ کی قسم ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا؟ اس پر اس کے ساتھی نے کہا، وہ کون سا؟ اس نے کہا، دیکھو 18 سال ہو چکے ہیں، اللہ نے اس پر رحم نہیں کیا کہ اس کی آزمائش اس سے ہٹا دے. کیونکہ بعض اوقات عبادت گزاروں کی جب آزمائش لمبی ہو جاتی ہے تو لوگ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو بہت دین والے ہیں، اور یہ تو قرآن والے ہیں، اور یہ تو بہت نمازی ہیں، اور حج عمرے کرتے ہیں، اور پھر دیکھو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ان کے اوپر بھی اسی طرح کی بات ہوئی. جب وہ شام کو ایوب علیہ السلام کے پاس آئے تو ایک نے بے صبری میں وہ بات ذکر کر دی کہ وہ کوئی یہ کہہ رہا تھا تمہارے بارے میں.
تو ایوب علیہ السلام نے ان کا الزام سن کر کہا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس طرح کی کوئی بات میرے علم میں تو نہیں ہے. اب ریاکشن دیکھے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ 2 آدمیوں کے پاس سے میرا گزر ہوتا تھا جو آپس میں جھگڑ رہے ہوتے تھے. وہ دونوں ہی اللہ کا نام لیتے تھے. پھر میں اپنے گھر واپس آتا اور ان دونوں کی طرف سے کفارہ ادا کرتا اور اس بات کو ناپسند کرتا کہ وہ ناحق اللہ کا نام لے رہے ہیں. یعنی یہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ اللہ کا نام لے کے لڑ رہے ہیں تو میں ان کی بخشش کے لیے صدقہ کر دیتا تھا کہ ان کی پکڑ نہ ہو اس پر. یعنی ایسے نیک انسان. بہرحال ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور بیماری ایسی تھی کہ جب وہ قضاء حاجت کے لیے باہر جاتے اور فارغ ہو جاتے تو ان کی بیوی ان کو ہاتھ سے پکڑ کر سہارا دیتی تھی حتیٰ کہ وہ واپس اپنی جگہ پر پہنچ جاتے. یعنی اتنے کمزور اور لاغر ہو گئے تھے. ایک دن وہ لیٹ ہو گئے اور ان کی بیوی ان کے انتظار میں رہی اور اللہ نے ایوب کی طرف وحی کی ارکز برجلک، یعنی باہر ہی گئے ہوئے تھے تو وہیں پر ارکز برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے. ادھر ان کی بیوی سمجھ رہی تھی کہ وہ دیر کر رہے ہیں، یعنی اپنی حاجت سے فارغ ہونے دیر ہو رہی ہے اور وہ ذرا ہٹ کے کھڑی ہوں گی اور انتظار کر رہی تھی. جب وہ واپس پلٹے تو اللہ نے ان کی تمام بیماریاں دور کر دی اور وہ بہت حسین لگ رہے تھے. جب ان کی بیوی نے ان کو دیکھا تو پہچان نہ سکی. پوچھا اللہ تمہیں برکت دے، کیا تم نے اللہ کے نبی جو بیمار ہیں انہیں دیکھا؟ اللہ کی قسم جب وہ صحت مند تھے تو تم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے. تو انہوں نے کہا میں وہی ایوب ہوں. یعنی اتنی دیر میں ہی تکلیف دور ہو گئی. اور کس سے؟ پانی سے. ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا تھا اور ایک جو کا. اللہ نے اس پر 2 بادل بھیجے. ایک بادل گندم والے کھلیان پر آ کر سونا برسانے لگا حتیٰ کہ وہ سونا بہنے لگا، اور دوسرا جو کے کھلیان پہ آ کے چاندی برسانے لگا یہاں تک کہ چاندی بہنے لگی. اس طرح اللہ نے ان کو مال بھی دیا اور دولت کثیر بھی دی، یعنی ان کی نعمتیں پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی. اگرچہ 18 سال کی آزمائش تھی. اس دوران وہ اللہ کے نبی بھی رہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کے باوجود ان سے ان کی ذمہ داری نہیں لی بلکہ اس کو ادا کرتے رہے. اور ایک وفادار بیوی تھی اور 2 دینی ساتھی تھے جو آتے جاتے تھے، باقی سب چھوڑ گئے تھے. چونکہ اس کے آخر میں آیا ہے کہ ذکر للعابدین، اس کہانی میں، اس واقعے میں عبادت گزاروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے کہ اگر تکلیف آئے اور آزمائش آئے تو پھر کرتے کیا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آزمائش نبی اور غیر نبی دونوں پر آ سکتی، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان پر آزمائش نہیں آ سکتی. نہیں، سب پر آ سکتی. انبیاء بھی آزمائے جاتے ہیں، بلکہ انبیاء کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے اور پھر جو ان سے قریب تر ہوتے ہیں، یعنی جتنے جتنے نیک ہوتے ہیں اس کے مطابق. اور پھر یہ ہے کہ جب تکلیف آئے تو وابالہ کرنے کی بجائے انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے جب انسان اللہ کے خوبصورت ناموں یا صفات کے ساتھ گریہ وزاری کرتا ہے. اس سے مصیبت دور ہوتی ہے اور مصیبت آنے پر اس کے گزر جانے کا انتظار کرنا چاہیے اور انسان کو حوصلے میں رہنا چاہیے کہ آج تک جتنی تکلیفیں آئی سب چلی گئی، یہ بھی ایک وقت آئے گا تو چلی جائے گی. کوئی بھی مصیبت ہمیشہ کے لیے نہیں باقی رہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ جو شخص تکلیف پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی انعام سے نوازتا ہے اور آخرت کا اجر تو اس کے لیے لکھا ہی جاتا ہے. اور ہمیشہ انسان اپنے آپ کو اس تکلیف کے وقت یاد دہانی کراتا رہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی. بس انسان کی نگاہیں ہوں جو اس آسانی کو ڈھونڈنے والی ہوں. صرف انسان تکلیف پر نظر نہ رکھے بلکہ اس کے ساتھ انسان کو جو مزید چیزیں غور و فکر کرنے، سوچنے اور سمجھنے اور اپنے عمل میں تبدیلی لانے کا ایک موقع ملا ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے، اس کو بھی انسان ضرور ذہن میں رکھے. دوسری آیت جو ہے وہ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. یعنی بیماری میں انسان کو اس چیز کا یقین رکھنا چاہیے کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں، اور وہ شفا دے تو پانی کے ساتھ بھی دے دیتا ہے. یہ دعا اور یہ قول ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے. سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 80 ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی تھی اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا تھا انہی الفاظ میں کہ الذی خلقنی فہو یہدینی والذی هو یطعمنی ویسقینی واذا مرضت فہو یشفینی. اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے راہ دکھائے گا، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. یعنی شفا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی شفا دیتا ہے.
انسان کو اچھی طرح یقین ہونا چاہیے. اس لیے جب بیماری آئے، جب تکلیف آئے تو پہلا دھیان اللہ کی طرف جائے، پہلا خیال اللہ کی طرف جائے، ڈاکٹر کی طرف نہیں، دوا کی طرف نہیں، لوگوں کی طرف نہیں. اور اس پر اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا کریں. اگر کہیں چوٹ لگتی ہے، اگر کہیں درد ہوتی ہے، اگر کہیں کوئی بھی چیز پیش آتی ہے، ایک دم گلا پکڑا جاتا ہے کچھ، تو کیا خیال آتا ہے کہ اس سے نجات اور خلاصی کیسے ہوگی، اب کیا کروں؟ کیونکہ انسان فوراً اس کا توڑ سوچتا ہے نا کہ یہ مشکل آ گئی، اب اس کا توڑ کیا ہو، اب میں کیا کروں؟ تو سب سے پہلے اللہ سے دعا. اللہ تعالیٰ کا نام بھی شافی، یہاں شافی کہہ کے پکار سکتے ہیں. اللہ شفا تیرے ہاتھ، یا رب تو مجھے شفا دے. جو اپنی زبان میں، عربی میں، اردو میں، انگلش میں، جس میں بھی پہلے اللہ کو پکارے. اللہ تو اس کی صحت کے اسباب پیدا کرتے، تو یہ آسانی پیدا کر دے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے: امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت. اے لوگوں کے رب، تکلیف کو دور کر دے، شفا تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے سوا اس کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں. کیونکہ تکلیف ہمارے عقیدہ توحید کو بھی آزماتی ہے، اس کی بھی آزمائش کے لیے آتی. تو جب انسان کہتا ہے کہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے اور وہی سبب پیدا کرے گا اور باقی سب اسباب ہے، دوا ہو یا دعا ہو یا پھر کوئی ڈاکٹر کی یا کسی انسان کی مدد ہو، یہ سب وسائل ہیں، یہ اسباب ہیں، یہ وسائل ہیں، جبکہ اس کو دور کرنے کی طاقت صرف اللہ میں ہے، کرتا وہی ہے. تو آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ ادب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بیماری اور شفا دونوں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، لیکن بیمار ہونے کی نسبت انہوں نے اپنی طرف کی ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، یعنی بیمار کرتا تو اللہ، لیکن جب میں بیمار ہوتا ہوں فہو یشفین، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. یعنی اگرچہ خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے، لیکن شر کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے. کہا جاتا ہے نا کہ تندرستی 1000 نعمت ہے. واقعی تندرستی اور صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ڈالے گئے ہیں: تندرستی اور فراغت، فرصت. یعنی آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، آپ بہت زیادہ کاموں میں دبے ہوئے نہیں ہیں، ڈوبے ہوئے نہیں ہیں، لیکن لوگ اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، صحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور اسی طرح فراغت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے، حتیٰ کہ بیماری اور بڑھاپے کے منہ میں جا پڑتے ہیں جب وہ پھر کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. اور ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم صحت کی حفاظت کریں، اپنے جسم پر ناروا بوجھ نہ ڈالیں. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں یہ بات پہنچی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں اور رات بھر نماز پڑھتا ہوں، دن کو روزہ، رات کو نماز، نہ کھانا نہ نیند، یعنی بہت کم دونوں چیزیں. تو آپ نے میری طرف پیغام بھیجا کہ ملاقات کے لیے حاضر ہوں، تو میں نے آپ سے ملاقات کی. آپ نے فرمایا کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم روزے رکھتے اور افطار نہیں کرتے اور رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہو؟ یعنی مجھے یہ معلوم ہے، یہ نہیں بتایا کس نے بتایا کیا، یعنی مجھے یہ اطلاع پہنچی ہے، کنفرم کرو یہ ایسے ہی ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ ہاں، تو آپ نے فرمایا تم اس طرح نہ کرو، کیونکہ تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. تم روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور سویا بھی کرو، اور ہر 10 دنوں میں 1 دن کا روزہ رکھ لو، یہ تمہارے لیے 9 روزوں کا اجر بن جائے گا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اگر تم ایسا کرتے رہے، یعنی ہر وقت روزے سے رہے اور ہر وقت جاگتے رہے، تو تمہاری بینائی کمزور ہو جائے گی اور تمہارا نفس تھک جائے گا. یعنی عبادت میں بھی اعتدال کرو، اس طرح کا بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالو کہ تم بیمار پڑ جاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ ہمارا دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی جان کا بھی حق ادا کریں، اپنے گھر والوں کا بھی حق ادا کریں، اور اپنے جسم کا، آنکھوں کا اور باقی تمام چیزوں کا. اسی طرح ایک حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک انسان کے لیے صحت مالداری سے زیادہ بہتر ہے. یعنی صحت جو ہے یہ بڑی دولت ہے مال سے بھی. تو اس لیے مال کماتے ہوئے بھی انسان کو اپنی صحت برباد نہیں کرنی چاہیے. عبداللہ بن خبیب اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مجلس میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. سر مبارک پر پانی کے اثرات تھے، تو ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کو بہت خوش دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں. پھر لوگ مال و دولت کا، مالداری کا تذکرہ کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا اللہ عز و جل سے ڈرنے والے کے لیے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں. یعنی ایک شخص کے اندر اگر اللہ کا تقوی اور خوف ہے اور ساتھ اس کے پاس مال بھی بہت ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں. البتہ اللہ عز و جل سے ڈرنے والے کے لیے مالداری سے زیادہ بہتر چیز صحت ہے، اور دل کا خوش ہونا اللہ کی نعمت ہے.
یعنی اگر انسان صحت مند ہے اور اس کے دل میں بھی اطمینان ہے اور وہ خوش ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج آپ دیکھیں کہ بعض لوگ دنیاوی اعتبار سے بہت کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں, بڑے بڑے ریکارڈ توڑ لیتے ہیں, لیکن پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد, جو ایک دم ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. آج ہی میں ایک نیوز دیکھ رہی تھی تو اس میں ایک بہت ہی مشہور کھلاڑی ہے, بے شمار اس کے فینز ہیں, نام میں نہیں لوں گی, لیکن اس نے کہا کہ میں کھیل رہا تھا اور کھیلتے کھیلتے میں گول کر رہا تھا اور ایک دم مجھ پہ ڈپریشن کا اٹیک ہوا اور اس کے بعد میں پیچھے 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 گرتا چلا گیا. یعنی ساری دنیا اس کی طرح لک فارورڈ کر رہی ہے اور اس کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہے اور تالیاں بجا رہی ہے, اور اس پر لمحے کے لمحے میں آن کی آن میں ایک ایسی آزمائش آتی ہے, اچانک اس کے اوپر ایک ایسی بیماری آ جاتی ہے, تو ہمیں نہیں پتا, کسی لمحے کا نہیں پتا کہ کس وقت ہمارے ساتھ کیا ہو جائے. لہٰذا اگر اللہ نے ہمیں اطمینان قلب نصیب کیا ہے تو اس وقت پھر اس نے اپنی ذہنی حالت اور پھر کس طرح اس نے پبلکلی اس کو ایکسپٹ کیا کہ میں بیمار ہوں, اور لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں. یعنی لوگ کیا چاہتے ہیں, ہمارے ہیروز جو ہیں وہ تو سپر سے سپر مین ہی نظر آئے, وہ کبھی اظہار ہی نہ کرے کہ ان کو کوئی تکلیف ہے یا ان کو کوئی پریشانی, لیکن انسان تو کہیں بھی پہنچ جائے وہ انسان ہے اور کمزور ہے. اور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ کوئی بھی انسان خدا نہیں ہے, لیکن ہوتا ہی ہے کہ ہم کچھ انسانوں کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں اور ان سے ایسی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ نہ یہ کبھی بیمار ہوں گے اور نہ ہی کبھی ان کو کوئی تکلیف آئے گی اور نہ ہی ان پر کوئی آزمائش آئے گی. تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے. انسان انسان ہے اور انسان کمزور ہے, اور انسان دنیا میں مال و دولت کے یا شہرت کے کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے, اس کے ساتھ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. تکلیف نعمت میں بھی بدل سکتی ہے اور نعمت تکلیف میں بھی بدل سکتی ہے. اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے اور عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. لیکن ہمیں جو اس حدیث سے پتہ چلتا وہ یہ کہ مالداری سے زیادہ بہتر چیز صحت ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی غریب سے غریب شخص ہے لیکن انتہائی ایکٹیو, صحت مند, بھاگ دوڑ کرنے والا, کام کرنے جس سے عموماً بیک ہوم میڈز وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ کتنی ایکٹیو ہوتی ہیں, لیکن ان کو اپنی اس نعمت کی قدر ہی نہیں ہوتی کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ پاؤں چلتے رکھے ہیں اور ہم کام کر سکتے ہیں اور ہمیں کسی کی اس لحاظ سے محتاجی نہیں ہے. ہم دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں, ہم ان سے بہتر ہیں کہ ان کو ہماری ضرورت ہے جبکہ ہمیں ان کی اس طرح ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ اس نعمت کی قدر کرنے کے بجائے اس غم میں رہتے ہیں کہ ان کے پاس بڑا گھر ہے, یہ گاڑی ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم محروم ہیں. اللہ کے اس حدیث کی روح سے زیادہ محروم وہ ہے جس کے پاس صحت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ اسے اپنے بارے میں امن ہو, کوئی خوف نہیں, وہ بدن کے لحاظ سے تندرست ہو اور اس کے پاس اس دن کے لیے روزی موجود ہو, صرف اس ون سنگل ڈے کے لیے کھانے پینے کا سامان ہے, گویا ساری دنیا اس کے لیے جمع کر دی گئی. اگر انسان ان نعمتوں پہ سوچے اور شکر ادا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو کیونکہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی گئی. معاذ بن رفاع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے پھر رو دیے. فرمایا, گزشتہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے, یہ کہہ کر ابو بکر پھر رو پڑے اور فرمایا, اللہ سے معافی اور عافیت کا سوال کرو کیونکہ یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت کسی کو نہیں دی گئی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, صحت کو بیماری سے پہلے, مالداری کو فقیری سے پہلے, فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے, زندگی کو موت سے پہلے. اسی طرح آپ نے ایک موقع پر ابن عمر سے فرمایا, جب تم صبح کرو تو اپنے دل میں شام ہونے کا نہ سوچو, شام کا انتظار نہیں کرو, شام ہو تو صبح ہونے کا نہ سوچو. یعنی جو وقت ہے اس میں جیو, اس کی قدر کرو, اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ, اس میں اچھا کام کر لو. یہ نہ سوچو اچھا صبح ہوگی تو پھر کر لیں گے, اگر اس وقت ہے تو پھر اس وقت وہ کام کر لو, کیونکہ عبداللہ تم نہیں جانتے کل تمہارا نام کیا ہوگا, یعنی مردوں میں ہوگے یا زندوں میں ہوگے. اور یہ بہت بڑی نصیحت ہے. آج کے لوگ بہت سے تجربے کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں اور اب یہ بات بہت ان ہو گئی ہے کہ لیو ان مومنٹ, ناؤ کی اہمیت, اور اس پہ کتابیں باقاعدہ لکھی گئی ہیں کہ اس مومنٹ میں جیو جس میں جی رہے ہو اور اس کو انجوائے کرو. لیکن بہت سے لوگ جو وقت اس وقت ہے اس کی قدر نہیں کرتے, یا ماضی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا, وہ کیوں, یا مستقبل ہائی کیا ہوگا, کس نے جانا. بعض لوگ پریشان رہتے ہیں ہمارے بڑھاپے کا کیا ہوگا, ہمیں کیا پتا کہ ہم بڑھاپے تک زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو جو اللہ نے دیا ہے
اس سے خوب فائدہ اٹھا لینا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو نہ صرف یہ کہ اپنی صحت بلکہ اپنے ماحول کی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اسی طرح پیدا کر دے جس طرح مکہ کی محبت، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اے اللہ ہمارے سا اور مد میں برکت عطا فرما اور مدینہ کی آب و ہوا ہمارے لیے صحت افزا کر دے، یہاں کے بخار کو جوفا میں بھیج دے، یعنی کہیں اور چلا جائے، مدینہ کو ایک پرامن جگہ بنا دے۔ تو انسان کو اپنے بدن میں بھی عافیت کی دعا کرنی چاہیے، اپنے گھر میں بھی، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، کہ جہاں ہم رہتے ہیں امن امان کے ساتھ رہ سکیں، کیونکہ انسان امن کے ساتھ ہی بہت پروڈکٹیو ہو سکتا ہے۔ جب انسان کے اوپر ایک خوف سوار ہوتا ہے، اس کے حالات پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، تو اس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یعنی بعضوں کا دل جمتا ہی نہیں پھر کسی کام کے کرنے کے لیے۔ پھر اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ بیماری کا آنا اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی کو بھی آزما سکتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور تمہیں خوف، فاقے، نیز جان و مال اور پھلوں کے خسارے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ تو اس میں جان جو ہے اس کی آزمائش میں صحت کی آزمائش بھی شامل ہے، یعنی جان جانے کے علاوہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان بیمار رہے۔ پھر یاد رکھیے کہ تکلیف اور بیماری انبیاء کو بھی آ سکتی، جیسے ہم نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ 18 سال بیمار رہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی دفعہ بخار آیا۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ بخار میں مبتلا تھے، آپ پر چادر تھی، انہوں نے اپنا ہاتھ چادر پہ رکھا، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا بخار بہت سخت ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک ہمارا حال اسی طرح ہوتا ہے، ہم پر آزمائش سخت ہوتی ہے اور ہمیں اجر بھی دگنا دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک عام بندہ جس چیز سے آزمایا جاتا ہے، ایک دین والا اور پھر خاص طور پہ نبی، اس سے بڑی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، کیونکہ جس کا درجہ جتنا بلند ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سخت کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء۔ کہا پھر کون؟ فرمایا علماء۔ کہا پھر کون؟ فرمایا نیک لوگ۔ یعنی جیسے جیسے آپ کے درجے ہوں گے اسی حساب سے آزمائش ہوگی۔ اس لیے اگر کسی کے اوپر کوئی تکلیف بڑی آ جاتی ہے تو وہ تب بھی اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ اگر اللہ نے مجھے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ آزما لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ نظر کرم ہے۔ اور فرمایا کہ ان میں سے کسی کو جوؤں سے آزمایا جاتا، یہاں تک کہ وہ اسے قتل کر دیتے، یعنی اتنی جوئیں پڑتی اور وہ صاف ہوتی ہی نہیں، نکالتے ہوں گے پھر اور پڑ جاتی، پھر اور پڑ جاتی، خون ہی چوس جاتی ہوں گی۔ اور ان میں سے کسی کو فقر کے ساتھ آزمایا جاتا، یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی قمیص کے سوا کچھ نہ پاتا، چنانچہ وہ اسے ہی پہن لیتا۔ اور ان میں سے کچھ آزمائش پر بہت خوش ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے جو کچھ دیے جانے پہ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نیک بندوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو پریشان ہونے کی بجائے وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس کے لیے چنا، مجھے اس قابل سمجھا تو اس لیے مجھ پر یہ امتحان ڈالا۔ یعنی عافیت تو مانگنی چاہیے، لیکن مانگنے کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ آزما لیتا ہے تو ناراضگی کی کوئی گنجائش نہیں۔ مثلاً ایک انسان نیک کام کر رہا ہوتا ہے لیکن ابھی اس کا وہ درجہ نہیں اونچا گیا، وہ گراف ابھی نیچے ہی ہے، کہ یکایک ایسی مصیبت آتی ہے کہ جس پہ صبر کی وجہ سے وہ اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچ جاتا ہے، اور اگر وہ صبر نہیں کرتا تو پہلے سے بھی نیچے آ جاتا ہے۔ انبیاء کو 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ مسلمان کو جب کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے سوکھے درخت سے پتے جھڑ کے اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ مریض کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں، اب اپنی کوئی نہ کوئی بیماری تکلیف یاد کر لی، کیونکہ آج کل تو ہر شخص کسی نہ کسی بیماری میں کہیں نہ کہیں مبتلا رہتا ہی ہے، اور وہ بہت بودر بھی کرتی ہے بعض اوقات کہ کب میری جان چھوٹے گی اس سے، اور یہ کیوں ہے، اور مجھے اتنی دوا کھانی پڑتی ہے، اور باقی لوگ بغیر دواؤں کے بھاگے دوڑے پھرتے ہیں۔ تو انسان بلا وجہ اپنے اوپر ایک شیطانی وسوسوں کی وجہ سے بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، مَن یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، کیونکہ اس تکلیف اور اس آزمائش اور اس سپن کے اندر سے گزر کے بندہ نکھر جاتا ہے یا پھر پلٹ جاتا ہے۔ تو یہ جو نکھار ہے نا، اور یہ چمکاؤ جو ہے انسان کے دل کے اندر اور انسان کی پرسنالٹی میں، یہ مشکل سے گزر کر ہی آتا ہے۔
ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ بندے کو کسی مصیبت کے ساتھ آزماتا ہے اور وہ اپنی حالت اور کیفیت کی بنا پر اسے ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ اور اسے پاک کرنے کا سبب بنا دیتا ہے، جب تک کہ وہ لاحق ہونے والی تکلیف کو اللہ کے علاوہ کسی اور در پر پیش نہیں کرتا، یعنی اسے دور کرنے کے لیے غیر اللہ کو نہیں پکارتا، اللہ ہی کو پکارتا، اللہ ہی سے دعائیں مانگتا ہے۔ تو مومن کو تو ایک کانٹا بھی چپ جائے تو اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں جو بیماریاں لگتی ہیں یہ بتائیے کہ ان پر ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بیماریاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ابی ابن کعب نے عرض کیا اگرچہ بیماری چھوٹی ہو؟ آپ نے فرمایا اگرچہ ایک کانٹا ہی چپ جائے یا اس سے بھی کم۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ گارڈننگ کر رہے ہوتے ہیں یا پھول توڑنے لگتے ہیں، کوئی سبزی توڑنے لگتے ہیں، تو آپ کے ہاتھ میں چھوٹا سا نظر نہ آنے والا چھوٹا سا کانٹا چپ جاتا ہے، اب وہ نظر بھی نہیں آتا لیکن اس کی چبھن اور اس کی بودریشن اور اس کی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ انسان کسی پل اس کو بھولتا نہیں، یعنی اسے بے چین رکھتا ہے، وہ اس پر بھی اجر ہے، لیکن اس وقت اجر بھول جاتا ہے، بس تکلیف ہی یاد رہتی، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انسان کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ سادہ جی مجھے خیال آیا کہ اجر کے لیے شاید ہم اتنے حریص نہیں ہیں، ہم اس کو اتنا اس طرح مٹیریلائز کر کے نہیں دیکھتے، جیسے کانٹے چبھنے اور اس کی بات کی نا آپ نے، مجھے خیال آیا کچھ لوگ اپنی مالی مجبوری کی وجہ سے جا کے بلڈ اپنا بیچتے ہیں، یعنی پنچ کرا کے بلڈ نکلواتے ہیں، کوئی ویکنس ہوتی ہوگی یا کوئی آرگن بیچ دیتے ہیں، کوئی اس طرح کا چیز ہوتی ہے، تو وہ ان کے سامنے وہ مالی فائدہ ہوتا ہے جو وہ ان کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ اپنے جسم کا ایک حصہ یا جسم کا خون بیچ دیتے ہیں۔ لیکن انسان کے اوپر اچانک سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اس وقت وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی نا کہ اس کے بدلے اجر ملنے والا کیا ہے، جیسے پڑھا بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، یقین بھی ہے، لیکن شاید ہماری وہ لیول آف ہرس نہیں ہے کہ ہم پھر اس پہ اس وقت صبر کر جائیں۔ اصل میں جب آخرت کو سامنے رکھ کے انسان جیتا ہے نا تو چیزیں اور طرح نظر آتی ہیں، پھر ہر چیز کے بارے میں انسان مختلف طریقے سے سوچتا ہے، نگاہ ہی بدل جاتی ہے، وہ آزمائشوں کو مختلف طرح دیکھتا ہے، وہ نعمتوں کو مختلف طرح دیکھتا ہے، وہ مال کو کسی اور طرح دیکھتا ہے، وہ زندگی کے منصوبے کسی اور طرح بناتا ہے، اس کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے، پورا پرسپیکٹو چینج ہو جاتا ہے۔ سادہ جی ہم نے اکثر دیکھا ہے جب ہم مریض کے پاس ہوتے ہیں اور ہم کس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کو تو مریض کی عیادت کے آداب بھی نہیں آتے اور الٹا ان کو وہ ڈی موٹیویٹ کر کے اٹھتے ہیں کئی مرتبہ، تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں اگر ہم کہیں لکھ لیں اور کہیں لے جائیں، میں بلکہ کتاب نکال کے رکھی تھی کہ میں ساتھ لے کر آؤں گی، کیونکہ یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کا بہت سا مٹیریل اس کے اندر موجود ہے، یعنی یہ کتاب جو ہے اس میں اسی طرح ریسرچ کر کے یہ ساری احادیث اور پھر آیات دعائیں وغیرہ جمع کی گئی تھی کہ جب بھی کوئی بیمار ہو تو اس کو تحفہ دے دیا جائے، وہ بیٹھ کے پڑھتا رہے اور کم از کم اس کی پریشانی دور ہو۔ مجھے جب کسی کا پتہ چلتا ہے تو میں اس کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ یہ کم از کم پہلے 2-3 صفحے جو ہے نا وہ تو ضرور پڑھ لو، کیونکہ اس میں یہ خوشخبریاں اور یہ ساری چیزیں کہ بیماری کیوں آتی ہے اور کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ میں نے اس میں اب آ تو گئی آنے والی چیز، وہ تو نہیں ٹال سکتا، اب تو وہ اپنے وقت کے ساتھ ہی جائے گی، تو کم از کم ایک حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، اس کا morale بلند ہو جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، وہ اتنا مزریبل نہیں ہوتا، وہ اتنا سیلف پٹی کا شکار نہیں ہوتا، صبر کرنا آ جاتا ہے جو کہ اس وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر وزٹنگ دا سک، اس میں اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ بیمار کے اوپر کیا پڑھ کے دم کریں، اس کے بڑے بڑے حرف بھی ہیں، ٹرانسلیٹریشن بھی ہے اور ٹرانسلیشن بھی ہے، اور خوبصورت پھول بھی ہے کہ جب کہیں رکھی ہوئی ہو تو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہیں، تو اس سے حوصلہ ہوتا ہے، تسلی ہوتی ہے۔ یعنی بیماری کا تعلق بھی بہت زیادہ سوچ کے ساتھ ہوتا ہے، کسی بھی مشکل کے وقت اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہے نا تو آپ کے لیے وہ تکلیف ہلکی ہو جائے گی۔ وہ اچانک اٹیک تو ہوتا ہے، آپ ہرٹ ہوتے ہیں، لیکن پھر آپ اس سے فوراً نکل آتے ہیں۔ مریض کے احکام یہ ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے، بیمار ہوں تو فوراً ہی نکالیں، اور پھر اس میں کچھ فقہی چیزیں بھی ہیں، یعنی کہ وضو کیسے کریں، تیمم کیسے کب کریں، اور طریقہ تیمم کا، اور نماز کی رخصت کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے کیسے پڑھیں، لیٹ کے کیسے پڑھیں، اور پھر اس روزے کے بارے میں، پھر اگر حج میں کچھ چیزیں ہو جائیں ایسی تو پھر کیا کریں، اور پھر وینٹیلیٹر کے اوپر یا خودکشی والے کے ساتھ کیا کریں، پھر کچھ مسنون چیزیں جو ہیں، اور پھر آخر میں اس میں بھی دعائیں ہیں۔ یہ دعائیں جو اس میں ہیں اس کے اندر بھی آخر میں ڈالی ہوئی ہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان کو اپنے پہ دم خود کرنا ہوتا ہے یا کسی اور پہ کرنا ہے، یا پھر عافیت کی دعائیں ہیں تو وہ ساری اکٹھی کر دی گئی۔ اس کے علاوہ یہ حسن صحت کتاب جو ہے، بیسیکلی جو میرا جینا میرا مرنا ہے،
اس کتاب کا جو پہلا چیپٹر تھا حسن صحت کے بارے میں، اس کو جب میں نے پڑھایا تو تھوڑا الیبوریٹ کیا تھا اور نئی چیزیں اس میں ڈالی تھی. تو الحمدللہ اس میں بھی بہت سی ایسی چیزیں. تو یہ کتابیں ہر گھر میں ہونی چاہیے تاکہ اللہ نہ کرے کہ کوئی تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو اس وقت انسان ان کو پڑھ لے. میں نے تو اپنے دائیں ہاتھ کے پاس رکھی ہوئی ہے تاکہ وقتاً فوقتاً پڑھ کے اپنی سوچوں کا علاج بندہ کرتا رہے، اپنا مورال بہتر کرتا رہے. کیونکہ بیماری تو بیماری ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جو پریشانی اور جو نیگیٹو تھنکنگ اور شیطان کے وساوس وہ انسان کو زیادہ بیمار کر دیتے ہیں. اور جب انسان کو یہ ہوتا ہے کہ بیماری اللہ کی رضا کا سبب بھی بن جاتی ہے تو انسان کے لیے حوصلہ ہو جاتا ہے. وہ کیلنڈر بھی اسی مقصد کے لیے بنایا تھا کہ ڈاکٹرز کی ٹیبل پر ہو، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ڈاکٹر کی ٹیبل پہ کوئی چیز بھی رکھی ہوتی ہے نا تو مریض جب بیٹھا ہوتا ہے تو ادھر ادھر کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہے، تو اس دن کا ڈیٹ بھی ہو اور پھر ساتھ وہ حدیث بھی پڑھ لیں. میں نے رکھا ہوا مین روم، اس کو بدلتی رہتی ہوں، آتے جاتے پڑھتے رہتے ہیں. بالکل. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان کو مشکل وقت میں ایک ریمائنڈر دیتی ہیں اور انسان کو فائدہ ہوتا ہے اور تکلیف آسان ہو جاتی ہے اور پھر گزر بھی جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. جی میں سوچ رہی تھی کہ حضرت ایوب کے صبر کی تو مثال ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ان کی جو بیوی تھی، وہ جو تیماردار تھی، ان کی اولین، ان کا اپنا صبر اور ان کا حوصلہ اور ان کی ہمت افزائی حضرت ایوب کو کرواتے رہنا. ہم سب ان لوگوں کے لیے جو تیمارداری کرتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی بیمار شخص کی، تو کتنا ضروری ہے کہ اس کی امید کبھی نہ توڑیں. میں ایک موٹیویشنل اسپیکر کا ایک چھوٹا سا کلپ تھا، وہ سن رہی تھی، وہ ڈاکٹر بھی ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک بہت ہی سیویئر قسم کا کینسر کا پیشنٹ تھا جس کو ملٹیپل کینسرز ہوتے گئے اور وہ بار بار اپنے ڈاکٹر سے یہ پوچھتا تھا کہ میں کب تک سروائیو کروں گا، میں اور کتنا جی سکتا ہوں. تو ہر بار اس کو یہ کہتے کہ کوئی نہیں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو بیماری آپ کی دور ہو جائے گی. اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، اس کا وہ کینسر دور ہو جاتا تھا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ ڈاکٹر جو تھے ان کے منہ سے بس اب یہ نکل گیا کہ بس اب آپ دعا کیجئے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. یعنی اس کی امید ختم ہو گئی، اور وہ اس کی امید کا ختم ہونا تھا کہ وہ خود بھی ختم ہو گیا. تو واقعی یہ امید اور حوصلہ دلاتے رہنا بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ مریض کے جو لواحقین ہوتے ہیں ان کو بھی حوصلہ دلانا. مجھے یاد ہے کہ میری والدہ ہاسپٹل میں ڈیتھ بیڈ پہ تھی اور ان کے ٹیسٹ بھی ہو رہے تھے، تو ایک ینگ ڈاکٹر مجھے یاد ہے کہ وہ آیا اور اس نے ساری ریڈنگز دیکھی اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، ان کا یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ بالکل فکر نہیں کریں. حالانکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ سروائیو نہیں کر رہی، لیکن مجھے بہت اچھا لگا کہ ایسے موقع پر بھی حوصلہ دلانا. کیونکہ پریشانی تو انسان کو ہوتی ہے لیکن دل خوش ہو جاتا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے، اچھا ساری ریڈنگز ٹھیک آ رہی ہیں تو بس ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح سے میں اپنے والد صاحب کا ایک شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب انہیں ڈائگنوز ہوا تھا کہ انہیں کینسر ہے، اور وہ ماشاءاللہ کافی ایجڈ بھی تھے، لیکن ان کی تھرو آؤٹ لائف ان کی صحت ماشاءاللہ قابل رشک ہی رہی. اس ٹائم پہ وہ واک کیا کرتے تھے جب پاکستان میں کسی کا کوئی کانسیپٹ بھی نہیں تھا کہ واک کرتے ہیں. تو ڈاکٹرز کے بعد جب گئے تو ڈاکٹرز نے کہا، ینگ ڈاکٹرز